अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं लाइव विद सेबी काज़मी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, तनकीद का लफ्ज़ आपने बारहा सुना होगा। अच्छे काम और बुरे काम का फ़र्क करना तनकीद कहलाता है। शऊरी तौर पर जब हम तनकीद करते हैं तो हम अपने सामने अवेलेबल चॉइसेस में बदतर और बेहतर इसकी तलाश में हम शऊरी तौर पर तनकीद करते हैं। इसी तरह तनकीद बराए तामीर और तनकीद बराए तखरीब, इसमें शर का पहलू और खैर का पहलू दोनों अपने साथ साथ मौजूद होते हैं। अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहें तो महरम का लफ्ज़ लिखें और उसके नीचे एक नुक्ता डालें तो वो मुजरिम बन जाता है। इसी तरह तनकीद के ये वो पहलू हैं, इनके दरमियान एक बाल बराबर एक लाइन होती है जिसे क्रॉस करने के बाद वो आपकी इस्लाह की बजाय आपकी शर की तरफ, आपकी तखरीब की तरफ वो अमल चला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जियो की रिपोर्टिंग देखें, मलेशिया में वज़ीर आज़म गए, उन्होंने अपनी वालदा की उम्र की औरत का हाथ पकड़ा। तुर्की में उन्हें नीले रंग के कारपेट पर चलाया गया जो कि नहुसत समझा जाता है। वज़ीर आज़म ने तुर्की में सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की, टांग पर टांग रखकर बैठे रहे। वज़ीर आज़म ने अपने दोस्त की गाड़ी चलाई, वज़ीर आज़म ने ये कर दिया, वज़ीर आज़म ने वो कर दिया। आपको ये वो तमाम बातें नजर आएंगी जो पहले वज़ीर आज़म जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे तो उनकी ज़ात पर इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की किरदार कशी की बातें होती थी। लेकिन चूंकि अब वो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान का फेस है, और उन पर जो बेजा तनकीद, वो तनकीद जिसकी वजह नहीं बनती, मायूसी और सिर्फ उसको डबोने के लिए और मुल्क में ये साबित करने के लिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बेचैनी फैली हुई है। आप जरा उनका ये छोटा सा पैकेज देखें, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। You are the opinion makers, domestically and internationally also. 6 महीने के लिए आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पोटेंशियल पाकिस्तान में भी दिखाएं और बाहर दिखाएं, और देखें पाकिस्तान कहाँ पहुंचा। जंग और दी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने 1 जनवरी की शब लाहौर में खातून से शादी करके साले 9 का आगाज किया। इमरान खान ने जो रिश्ता भेजा है, कैसे घर में जहां पे तवीज गंडे का बड़ा रिवाज है। तो पहली बात तो ये कि ये दावा भी गलत है, तो वो वजीर आजम हाउस में ही रह रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है कि ये बहुत कोई वो बचत हो रही है और सादगी हो रही है। इमरान खान साहब इसके बरक्स सहारों के जरिए और किसी और के कांधे पे बैठ के सियासत भी करते रहे और यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर ये तुक्का लग गया तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं लग गया तो उसको पता है कि फिर उसको बाकी जिंदगी वो पाक पतन के मज़ार पे उधर गुजारनी होगी। ये मामला क्या है? ये वजीर आजम के कुत्ते का जो प्रोटोकॉल है कि उसके लिए एक सरकारी डाला मुख्तस किया गया है। आईएसआई के हेडक्वार्टर जा रहे थे, 2 मिनट का रास्ता नहीं है, कल वहां पे भी वो हेलीकॉप्टर में गए हैं। जरदारी के साथ हम मीडिया वालों ने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने किसी को जेल में नहीं डाला। नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं किया था इस दौरान। हुकूमत ने 1 जुलाई ता 28 दिसंबर बजट के लिए 624 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक का एलामिया, ये कर्ज माली साल 2018 की पहली छमाही से 54% ज्यादा है। वो मार्केटिंग के आदमी हैं और मार्केटिंग भी अपनी प्रोडक्ट का नहीं, सिर्फ अपनी जात का कर सकते हैं, और उसी बुनियाद पे वो यहाँ तक पहुंचे। खान जिन दिनों क्रिकेट खेलते थे तो कलाबाजी नहीं लगाते थे। उनकी कलाबाजियां देखने की अगर किसी को हसरत थी तो सियासत के मैदान में उनकी कलाबाजियां देखकर पूरी हो गई होगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस अंदाज में वो खबरें उनकी, किस अंदाज में उनके अखबारों के कॉलम, किस अंदाज में उनके एंकरों की बातें, किस अंदाज में उनके वो एक्सपर्ट जो कि मीडिया और सहाफत में एक बड़ा नाम रखते हैं। लेकिन सिर्फ क्या ये कबूलियत का मसला है या काबिलियत का मसला सिर्फ वाकई तनकीद के काबिल है या ये सिर्फ बुग़्ज़े इमरान है? आज हम बात करते हैं इसी चैनल जियो के एक बहुत क्रेडिबल, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, जिनको आप रोज़ाना सुनते रहते हैं। तनकीद में वो भी सबसे आगे हैं, लेकिन
ان سے بات کرتے ہیں, ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ رہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم مظہر بھائی. تنقید برائے تعمیر اور تنقید برائے تخریب, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح میڈیا کا بھی کردار ہے کہ ایک مایوسی کا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, تنقید بنیادی ایک چیز ہوتی ہے, تنقید تو تنقید ہوتی ہے. اب تنقید برائے اصلاح آپ اس کو سمجھیں, فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو میڈیا کو تنقید کا پورا رائٹ ہے. اگر میڈیا تنقید نہ کرے تو پھر وہ میڈیا نہیں ہوتا. تنقید اور تضحیق, اس میں فرق ہونا چاہیے کہ آپ کسی پر تنقید کر رہے ہیں. پہلی چیز یہ کہ جب تنقید کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے فیکٹس درست ہونے چاہیے. کسی کے بارے میں اگر آپ کامنٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے آدمی کی پر اگر آپ کسی وجہ سے تنقید کر رہے ہیں, اس کی کسی پالیسی کی وجہ سے یا اس کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ اس کے بارے میں اس طرح کے پرسنل ریمارکس نہیں دے سکتے جس سے آپ کا اپنا جرنلسٹک کریڈینشیل جو ہے وہ ڈاؤٹ ہو جائے. اچھا مظہر بھائی, ترکی میں اگر دیکھیں تو وزیر اعظم بلو کارپٹ پہ گئے, نحوست ہے. ملیشیا میں انہوں نے اپنی والدہ سے بڑی عمر کا ہاتھ پکڑ لیا. شہزادوں کی گاڑیاں چلاتے ہیں, ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر, وہ انہیں سفارتکاری کے آداب نہیں ہیں. اب یہ ساری تنقید جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خبر سٹارٹ میں تنقید, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو چیز یہ کہ آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا ہے کہ شاید پروٹوکول اس طرح نہیں ہوتا. پروٹوکول میں خاص چیزیں فالو کی جاتی ہے, تو چونکہ جن کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے یا جن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ اسی طرح کے وہ اٹیکس کرتے تھے, اسی طرح کی وہ چیزیں ایشوز اٹھاتے تھے, اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. تو شاید اس وجہ سے بعض میڈیا پرسن جو ہے وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ بال کی کھال نکالنا اس میں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو بہرحال ایک وہ دیکھا جاتا ہے. جب آپ خود یہ تنقید کی گئی کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ ہاتھ میں پرچی لے کے پڑھ رہے تھے, جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یا کچھ سے امریکی صدر سے ملے تھے تو ساتھ میں وہ پرچی لیے پڑھ رہے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے اب جب عمران خان کا کیجول انداز جو ہوتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے سپورٹرز اور ان کے ووٹرز کو بہت اچھا لگے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بھی کیجول ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو نہیں ہونا چاہیے. ان کو بعض چیزوں میں بعض پروٹوکولز کا خیال رکھنا چاہیے اس چیز میں, کیونکہ جو جب آپ کسی فورن گیسٹ کو وصول کرنے جا رہے ہیں, وہ کرنے جا رہے ہیں, تو ایک طرف تو اس طرح میں تنقید کرا, میں تو خود کبھی تنقید نہیں کرتا, لیکن یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ جدھر آپ خود بھی ایز اے ڈرائیور بھی آگے گاڑی ڈرائیو کرنے بیٹھ گئے اور ولی ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, لیکن پھر ایک دم لوگوں نے اس کا بھی وہ نکالا کہ جی وہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا, لیکن گاڑی جو ہے وہ وی آئی پی والی ہی گاڑی تھی, چھوٹی گاڑی نہیں تھی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں. اس میں وہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خود ان کی طرف سے اس طرح کے اٹیکس ماضی میں جھیلتے رہے ہیں, تو وہ اب ان چیزوں کو خرید رہے ہیں اور جہاں آپ کی کوئی ویکنیس ہمیں نظر آتی ہے. اچھا مظہر بھائی, ہم نے ایک بڑے میڈیا گروپ کے اخبارات, ان کے اینکر, ان کے پروگرام, ان کے چینل پہ جو ٹکر چلتی ہیں, ان کو بغور اس کا جائزہ لیا ایک مسلسل ایک عرصے کے لیے. تو ساری کی ساری ون سائیڈڈ, جب وہ عمران خان صاحب چیئرمین تھے تب سے لے کر اب تک ایک پوری منظم طریقے سے مہم کی طرح چل رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیے دونوں پہلو ہیں نا اس کے. جب آپ اب یہ میٹر آف پرسپشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے ٹکٹ میرا نہیں خیال, اگر آپ کی مراد جیو سے ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کوریج بتائے عمران خان کی جو جیو نے نہیں کی, کوئی ایسے وزیر اعظم کی ایکٹیویٹی بتائیں یا پی ٹی آئی کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی بتائیں جو جیو نے نہیں کی ہو. اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کی تقریر کے کچھ پہلو جو ہے وہ جو میڈیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس پہلو کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اور جو میڈیا آپ کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ان پہلوؤں کو نکالتا ہے کہ جو بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہیں, بعض اوقات دوسرے انداز میں لگتا ہے. لیکن امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی کوریج کرتے وقت میڈیا نے
کوئی ایسی چیز کی ہے جو آپ نے نہیں کہی. اصل چیز یہ ہے کہ کیا میڈیا نے میڈیا نے اپنے تئیں کوئی بات کر دی آپ کے حوالے سے, یا آپ کی کوریج نہیں کی, یا آپ کے جو آپ کہیں ایسے جا رہے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ جی پازیٹیو امیج ہے, تو کون سی ایسی چیز ہے جو وہ نہیں کی. اب اسی طرح آپ کے منسٹر جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ ریئیکٹ اس طرح کرتے ہیں, اچھا آپ ڈان سے ہیں تو ڈان سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کرتا تھا. اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس ایٹیٹیوڈ کے دونوں پہلو ہیں. ڈان کو آپ ڈان پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن اگر ڈان کا آدمی کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایز اے منسٹر, اچھا آپ جو بزرگ نہیں ہوتے تو میں آپ کا مائک اٹھا کے پھینک دیتا. یہ جو منسٹرز کے بیہیویئر ہیں, یہ لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ ابھی تک اپوزیشن مائنڈ سیٹ سے باہر بھی نہیں آئے ہیں. یہ فیاض الحسن چوہان صاحب پھر بعد میں معذرت کرنی پڑتی ہے, فیصل واڈا بھی معذرت کر رہے ہوتے ہیں, فیاض الحسن چوہان بھی معذرت کر رہے ہوتے ہیں, فواد چودھری بھی معذرت کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایسی بات کہیں کیوں جس پہ آپ کو بعد میں معذرت. جو انٹلیکچوئل بڑے صحافی ہیں, جو مطلب آپ ایک کیٹیگری کے جو بڑے اینکرز آتے ہیں, ان کے اگر آپ لائکنگ یا ڈس لائکنگ دیکھیں, اسپیشلی ان کے کالمز میں دیکھیں, تو ایک ہارش ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ بغض عمران نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے, اگر وہ یہ کرتے ہیں تو وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرتے ہیں. اگر وہ یہ کرتے ہیں ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے. اچھا, پھر یہ کہ آپ ایز اے رائٹر جو ہے وہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کرتے ہیں. اگر آپ اس میں پرسنل ہو رہے ہیں اپنے کالمز میں بہت زیادہ, بالکل ون سائیڈڈ آپ کا کالم نظر آ رہا ہے, اور آپ کیا اپنے آپ کو نیوز کر رہے ہیں, تو وہ لگتا ہے. لیکن اس کے پھر دوسرے پہلو بھی ہیں, تو لوگ بالکل جو ہے وہ تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں آپ کے. وہ بھی بنیادی طور پہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ نیوٹرل رہیں یا نہ رہیں نیوٹرل, آپ کو آبجیکٹیوٹی مینٹین کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. کہ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں اس میں پہلی چیز یہ کہ اس میں انسان کی تذیق نہ ہو. آپ تنقید بڑی زوردار کر سکتے ہیں, آپ کو پورا رائٹ ہوتا ہے کسی کو تنقید کرنے کا, لیکن اگر آپ مسلسل صرف تنقید کر رہے ہیں تو پھر لوگ پڑھتے ہوئے آپ کا نام پڑھتے ہی لوگ کا کالم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اچھا انہوں نے تو یہی لکھا ہوگا. اچھا مظہر بھائی, یہ بتائیں کہ آپ کافی تجربہ کار ہیں, بڑے کلوز سے دیکھ رہے ہیں, نوجوان وزراء کی ٹیم ہے, ان کی نیت بھی صاف نظر آ رہی ہے, وراثت میں ملے ہوئے مسائل کا انبار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹ ان کی قبولیت کا مسئلہ ہے کہ انہیں لوگ قبول نہیں کر رہے, میڈیا کا ایک گروپ خاص طور پر, یا ان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ؟ دیکھیے, پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ, دیکھیں نہ تجربے کاری اور ذوالفقار علی بھٹو جب ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے اس وقت ان کے پاس تجربہ نہیں تھا نا. جب وہ بالکل ایک ینگ منسٹر بنے تھے تو ان کے پاس تو وہ تجربہ نہیں تھا. لیکن اس وقت بھی اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور اس وقت بھی ان کی پالیسی ڈیسیژنز پڑھیں, آپ اس وقت ایز اے ینگ منسٹر بھی آپ بہت اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ جو ہے اس سے, تو آپ 5 سال اپوزیشن کر رہے تھے تو آپ کو یہ نظر آنا چاہیے تھا نا, آپ کی ایک ٹیم تیار ہونی چاہیے تھی نا. آپ کے پاس 5 سال میں جہاں اپوزیشن کرتے ہیں وہاں آپ ایک کو پتا ہے کہ آپ گورنمنٹ ان میکنگ ہے, کل آپ کی گورنمنٹ بنے گی, تو آپ جب گورنمنٹ میں آنے کے بعد اگر ٹاسک فورس بنا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں کوئی کام نہیں کیا, اپنا ہوم ورک ہی نہیں کیا آپ نے. کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کیا کریں گے مختلف منسٹریز میں. یہ کہہ کے کہ ابھی نا تجربے کاری ہے کافی نہیں ہوتا. ینگ لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ پتا ہوتا ہے, ان کے پاس انرجی بھی ہوتی ہے, ان کے پاس ویژن بھی ہوتا ہے, ان کے پاس کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے. انہیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے جو نیچے سول سرونٹس کام کر رہے ہیں, اور سول سرونٹ بھی یہ دیکھتے ہیں اگر کسی آدمی کے اندر پوٹینشیل ہے, کیپیسٹی ہے, قابلیت ہے, تو وہ سول سرونٹ کبھی آپ کو کیری نہیں کر سکتا, کبھی آپ کو استعمال نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کے اندر وہ ویژن ہی نہیں ہے, وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ کیپیبلٹی نہیں ہے, اور آپ کو وزیر بنا دیا جائے گا, تو میرا خیال ہے جو عمران خان کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ انہوں نے 5 سال میں جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے اپنی ٹیم تیار نہیں کی کہ اس شعبے میں میں اس ٹیم کو لگاؤں گا, اس شعبے میں اس کی ماں سوائے ایک فائنانس منسٹر کے, اس سے بھی آپ کو اس سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اصل چیز یہ کہ عمران خان کے پاس ان 5 مہینوں میں جو نظر آیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے بہت سے پاپولر چیزیں کی ہیں. اب پاپولر چیزیں وقتی ہوتی ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے
کہ یہ حکومت کرنا شروع کریں اپوزیشن کی طرح. اپوزیشن ہی اگر انہوں نے کرنی ہے تو پھر حکومت کون. ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچ گئی مظہر بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے گائے بغائے رابطہ کریں گے. جی ناظرین, آپ نے مظہر عباس صاحب کی باتیں سنی. ان کی باتیں آپ کو تنقیدی تعمیری لگی ہیں یا تخریبی لگی ہیں, یہ تو فیصلہ آپ کریں گے. لیکن میرے ذاتی خیال میں جو ان کی باتوں سے میں جہاں متفق نہیں, وہ یہ ہے کہ جب تک آپ سمندر میں اترے نہ اور آپ گیلے نہ ہو, آپ کو تیراکی نہیں آ سکتی. آپ حکومت کی تیاری حکومت کے باہر رہ کر نہیں کر سکتے. جب تک آپ اس لڑائی کے اندر نہیں پڑتے آپ نہیں سیکھ سکتے. جس طرح باکسنگ کا میچ سپارنگ سے نہیں جیتا جا سکتا, جب تک آپ کو مکے نہ لگیں, جب تک آپ نیچے نہ گریں, آپ اٹھنا نہیں سیکھ سکتے. اسی طرح انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا اور اپنی غلطیوں سے یہ سبق سیکھیں گے. پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.